बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज का दिन इसलिए बड़ा अहम कि आज सुप्रीम कोर्ट में सिम्पोजियम एक हुआ है, बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोका जाए इस मौजू पर। और इस सिम्पोजियम से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब चीफ जस्टिस साक़िब निसार साहब और मौलाना तारिक जमील साहब ने खुसूसी खिताब किया है। इसके अलावा जो बहबूद आबादी के माहिरीन हैं दुनिया भर से आए हुए, पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं मुख्तलिफ़ सूबों के और चारों वज़राए आला, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी इज़हार ख़याल किया, दस्तावेज़ी फ़िल्में भी पेश की गईं और इस बात पर भी गौर किया गया कैसे पाकिस्तान आबादी में जो बेहंगम इजाफा हो रहा है उसका तदारुक कर सकता है। तो तकरीर थी जनाब चीफ जस्टिस साहब की, जनाब वज़ीर-ए-आज़म की और जनाब मौलाना तारिक जमील साहब की। तीनों ने इस अहम मुद्दे पर अपनी अपनी सोच का इजहार किया। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जब तकरीर की शामी साहब, तो उसमें उन्होंने ना सिर्फ आबादी के मसाइल का जिक्र किया बल्कि पानी की किल्लत को बड़े नुमाया तरीके से हाईलाइट किया। और फिर जो मुल्क के जो मुरवजा क़वानीन हैं उस बाबत भी उन्होंने गुजारिश की वज़ीर-ए-आज़म से कि पार्लिमान का काम है कि वो कानून साजी करे, क्योंकि हम 19वीं सदी के क़वानीन 21वीं सदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पे तनक़ीद की जाती है। अब हम उस तनक़ीद को मज़ीद उसके मुताहमिल नहीं रहे, तो जल्द से जल्द कानून साजी की जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि 6 क़वानीन इसी हवाले से जल्द हम पार्लियामेंट में लाने जा रहे हैं। इस अहम मौजू के अलावा हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन पर जो आज सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा था, समाअत करा था। JIT बनेगी, अलामा डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी ख़ुद पेश हुए, उनका और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ, वो आपकी खिदमत पेश करेंगे। और साथ में जो आज़म सवाती साहब का केस है वो भी डिटेल्स के साथ आपके सामने हम लेके आएंगे। आ जाते हैं जी सिम्पोजियम आबादी के हवाले से। इसमें अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रही तो शामी साहब ये 2030 तक पाकिस्तान 45 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल मुल्क होगा, जो कि दुनिया का चौथा आबाद तरीन मुल्क होगा आबादी के एतबार से। अभी हम 6ठे नंबर पर हैं। इस वक्त आबादी है 20 करोड़ 23,75,260। 61 हो चुकी होगी कहीं 3 दिसंबर तक की ये फिगर है। अच्छा। और जब पाकिस्तान बना था, हाँ जी, तो उस वक्त कितनी आबादी थी? उस वक्त तो 1.5 करोड़ करीब थी। 1.5 करोड़ कैसे होता? माशाल्लाह, आपको भी प्राइज़ मिलना चाहिए। 4 करोड़ के लगभग आबादी हो गई यहाँ की। अच्छा, चेक कर लेते हैं अभी हम। चेक करना चाहिए था ना पहले आपको। आपके पास नहीं है फिगर? नहीं, निकाल लेते हैं अभी हम। अच्छा, अभी क्या निकालेंगे? नहीं, ऑन एयर बैठ के हम निकाल लेते हैं, ऐसी कौन सी बात। आप बात जारी रखें। तो ये जो पाकिस्तान की आबादी है, अब इसमें जो अदाफ़ा हो रहा है उसके साथ साथ गुर्बत में अदाफ़ा हो रहा है। तो आपने खुद ठीक फरमा दिया था, 4.7 मिलियन आबादी थी तब। हाँ जी, मिलियन आबादी थी जी। कैसे हो सकता है? वेस्ट पाकिस्तान की उस वक्त 4.7 थी। नहीं, दोबारा देख, मैं देख लेता हूँ, आप बात जारी। गलत है ये तो। इतने तो लोग मेरे ख्याल हिंदू और सिख जो थे वो यहाँ से माइग्रेट करके गए होंगे, और इसमें फिर मुसलमान यहाँ माइग्रेट करके आ गए। देखिए, ये जो आबादी है, जब मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे थे तो 56% मशरक़ी पाकिस्तान था और 44% मगरबी पाकिस्तान था। और मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। आज बांग्लादेश बनने के बाद उन्होंने अपनी आबादी पे काबू पाया है, और आज उनकी आबादी हमारी आबादी के मुकाबले में कम है। तो इसलिए ये जो आबादी है, हमारे पास दोस्त तो ये कहते हैं कि अगर ये आबादी बम जो है ये वैसा ही ख़तरनाक है जैसा एटम बम, और पाकिस्तान में अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो यहाँ जहालत में, गुर्बत में और जराइम में इजाफ़ा होता चला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, जो गुज़श्ता हुकूमत को 5.8% पे पहुँच गया था, अब कुछ 4% के करीब फिर नीचे गिर गया। अच्छा, ये मुतज़ाद फिगर से कता कलामी की माजरत, तो वो कुछ जो सम अप किया प्रिसाइज करके हमने 2 कैलकुलेशन देख के, वो कहते हैं 75 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान की 33 मिलियन थी और ईस्ट पाकिस्तान की जो है वो 42 मिलियन थी। ठीक है ना? तो ये कोई 75 मिलियन 7.5 करोड़ आबादी थी, और उसमें से मगरबी पाकिस्तान कम था, यानी 4 सूबे, और मशरक़ी पाकिस्तान ज़्यादा था। ठीक है। और तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब आबादी बनती है। जी हाँ। इस खित्ते की जो, जिसे हम आज पाकिस्तान कहते हैं, उस वक़्त ये मगरबी पाकिस्तान था, 4 सूबों पर मुश्तमिल।
تو بہرحال آبادی، لیکن جو فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی جب 69 میں، اس کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی. اس وقت خاندانی منصوبہ بندی پہ بہت زور ہوتا تھا. اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، بلکہ آہستہ آہستہ تو ہم یہاں نعرے لگنے لگے بڑا خاندان جہاد آسان، کہ بڑا خاندان پیدا کرو تاکہ 2-3 بچے جو ہیں وہ جہاد کے لیے بھیج دو. پھر یہ والا جو سلوگن تھا یہ کب آیا، بچے دو ہی اچھے؟ یہ بچے دو ہی اچھے تو پرانا سلوگن چلا آ رہا ہے. سلوگن تو پھر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ لگا لیے، لیکن سلوگن ہی رہے، ان پہ عمل کم ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک سلوگن یہاں لوگ لگاتے تھے جو آبادی خاندانی منصوبہ بندی کے مخالف تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک بچہ جو ہے ایک منہ اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوتا ہے، اس لیے آنے والے بچوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے. تو ایک دفعہ ایک چائنیز ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں، اور ان کے ایک سرکاری دعوت تھی گورنر ہاؤس میں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تھی. تو جو ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن تھے، میں ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوں. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے کہا، یعنی یہ جو نعرے یہاں لگاتے تھے ہمارے اسلام کے نام پر، وہی نعرے جو ہیں چائنا میں بھی لگاتے تھے لوگ وہاں. تو وہ کہنے لگے جو یہ ہمارے ہاں بھی یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر ان کمبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ منہ تو پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور ہاتھ جو ہے وہ 25 سال لیتے ہیں حرکت میں آتے آتے کچھ کام کرتے کرتے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو موجودہ آبادی ہے اس میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ سکول میں نہیں جا پا رہے لوگ، جو جوان ہو رہے ہیں. ایک تو پراپرلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، پھر جو اس کی جگہ جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو روزگار نہیں ملتا. اور یہ جو آپ کے ہاں کرائم ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور نت نئے جرائم جو ہیں انتہائی بھیانک قسم کے وہ آپ سننے میں آتی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو یہ اس کو جو چائنا نے تو ایک بچہ جو ہے پابندی لگا دی تھی، اب انہوں نے اس پالیسی کو بدلا ہے، ایک بچے سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتے تھے. انڈیا میں اندرا گاندھی کے زمانے میں تو کمپلسری ایک نسل بندی شروع کی گئی، اس پر بڑا ہنگامہ ہوا. لیکن اب انڈیا میں مسلمانوں کی جو شرح آبادی ہے اس میں اضافہ زیادہ ہے بنسبت، اور دوسرے جو ان کے ہندو اور سکھ ہیں ان میں اضافہ کم ہے. وہاں یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو بھی روکا جائے اور زبردست، وگرنہ یہ بڑھ جائیں گے آئندہ چند اشروں میں یہ بڑھ جائیں گے. تو اب یہ چیف جسٹس صاحب نے اس طرف توجہ کی ہے، اگرچہ یہ ان کا کام نہیں ہے ان کو وہ ایک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑا یعنی سیمینار منعقد کیا. یہ بات جیسے انہوں نے خود بھی کہی، مولانا نے بھی کہی اور وزیر اعظم نے بھی کہی، اور اس سے پہلے ٹاسک فورس بنائی، پھر اس کی ریکمنڈیشنز ہوئیں. آج وزیر اعظم بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی موجود تھے، مولانا طارق جمیل بھی تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی. تو گفتگو اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مولانا کی گفتگو سے آغاز نہ کر لیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آ ہی نہیں آگے گفتگو ہمارے پاس. دیکھیے جی مولانا طارق جمیل صاحب نے اس موقع پر کیا بات کی. سارے معزز قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن کا عدل طارق جمیل کی 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے. ایک دن کا عدل. پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کی بنیاد رکھی تو 3 دعائیں مانگی. جب وہ بنیاد ڈالی تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اور امن والی ریاست اس وقت بنتی ہے جب نظام عدل مضبوط ہو، پولیس مضبوط ہو. جج حضرات سے سنا ہے کہ ہمارا قانون بہت کمزور ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے فاضل جج صاحبان، یہ بہت بڑی ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہیں، ان کے ذمہ جو کام نہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سلام ہے آپ کو. دوسری بات وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ اس ملک والوں کو، اس دیس والوں کو پھل کھلا. روٹی نہیں آکھیا، پھل کا وہ کہتے ہیں جب معیشت مضبوط ہوتی ہے، اکانومی جب مضبوط ہوتی ہے. تو دوسری چیز فلاحی ریاست کی وہ معیشت ہے. تیسری فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اللہ
ان میں کوئی بھیج ایسا اپنا بندہ جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو انہیں علم سے آشنا کرے، جو ان کا تزکیہ کرے۔ کیا خوبصورت دعا ہے سر۔ دیکھیے اب پاکستان جو ہے اگر ہم نے اس آبادی کو نہ روکا، کم از کم یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ جس آدمی کے 2 سے زیادہ بچے ہوں گے اس کو سرکاری ملازمت نہ دی جائے، یہ تو پابندی لگائی جا سکتی۔ دیکھیے ہر ایک آج اس سمپوزیم پر اور مولانا کی تقریر پر کچھ جو کہتے رہے لوگ اور دانشور ہیں ہمارے، وہ سیخپا ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نا۔ اب بنگلہ دیش میں جو مسجدیں ہیں ان کے امام وہی خاندانی منصوبہ بندی کی مہم چلاتے ہیں، اس کا چارج ان کے پاس۔ وزیر اعظم صاحب نے مساجد کے رول پر بات کی ہے۔ دیکھیے میں آپ کے بات کروں کہ یہ جو آبادی کا اضافہ ہے نا، یہ صرف آپ کا انفرادی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ایک 10 بچے 12 بچے، جن کے گھر میں غربت کا زیادہ ہے ان کے یہاں بچے بھی زیادہ ہیں، اور وہ یہ جو ان کا انفرادی معاملہ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ مطمئن ہو کہ ایک زمانے میں بھی بڑا مطمئن تھا کہ اپنا معاملہ معلوم ہوا اگر یہ 10 بچے 8 بچے 12 بچے پیدا کرتے رہیں گے تو آپ کے جو 2 بچے ہوں گے یا 3 بچے ہوں گے ان کا تو گہرا ہو جائے گا، ان کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر ایک ایسا غول در غول آپ بڑھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو نہ پاس تعلیم ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سہولت ہے، نہ آپ کی پرورش طریقے سے ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ جزیرہ بنا کے تو نہیں رہ سکتے، وہ آپ کو گھیر لیں گے، آپ کی زندگی اجیرن کر دیں گے۔ اس لیے یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اس کی طرف انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، سختی کے ساتھ، کسی قسم کا کمپرومائز اس پہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ نہ انڈیا کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی اور دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ہم خود ہی اپنی آگ جو ہے اس میں جل جائیں۔ اچھا اب میں ذرا آتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب کی جانب۔ وزیر اعظم کا خطاب میں نے اس لیے آخر میں رکھا کہ انہوں نے جو گفتگو سنی اس کی روشنی میں پھر انہوں نے خطاب کیا تھا، تو دیکھیے معزز چیف جسٹس صاحب کیا فرماتے ہیں بالخصوص پانی کی۔ وزیر اعظم کا خطاب تو آخر میں ہی ہونا تھا کیونکہ پروٹوکول کے اعتبار سے بھی وزیر اعظم سب سے بڑا منصب ہے۔ بالکل بالکل، لیکن ہم اپنی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کو پہلے چلاتے ہیں، لیکن وہی پہلے چلے گا نا وزیر اعظم۔ میں یہاں پہ جو ان کا خطاب ہے اس کا ٹکڑا اس لیے نہیں پہلے چلا رہا کہ انہوں نے چونکہ گفتگو کی آخر میں، تو وہ مولانا صاحب کی گفتگو اور چیف جسٹس صاحب کی گفتگو تناظر میں جواب تھا ان کا، تو وہ سیکوینس میں سناؤں گا۔ دیکھیے جی چیف جسٹس صاحب نہیں، ان کی گفتگو آخر میں ہی ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں آخر میں ہی تھی، آخر میں ہی کی۔ پھر اس میں کیوں بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں سر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر جب وزیر اعظم کسی جگہ سے خطاب کرتے ہیں تو نیوز میں، خبروں میں، تبصروں میں سب سے پہلے ان کا بیان لگایا جاتا ہے۔ تبصروں میں تو ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم وضاحت میں نہیں کر دی تھوڑی سی، اس میں آپ کی سوئی کہیں پھنس گئی، میں کہا امریکہ میں رہ گئی، نہیں کہیں نہیں دی ہے، میں نے تھوڑی سی۔ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کا وہ بیان ہم سنائیں جو بالخصوص انہوں نے پانی کی جو کمی اس حوالے سے جو روشنی ڈالی، بڑی اہم تھی۔ دیکھیے Our resources have shrinked by all means to a minimum level. Our land has shrinked. Believe me, all single judge of the Supreme Court was conscious of the fact that the water scarcity in Pakistan would have a devastating effect in the years to come. Mr. Prime Minister, please probe into it. I request you to do so. Please probe into it as to why for the last 40 years no dam has been built in Pakistan and why we are facing such an alarming, such a difficult issue that you yourself had acknowledged in one of your speeches that Pakistan would be in a very precarious condition in. انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم صاحب تحقیقات کروائیں کہ 40 سال میں ڈیم کیوں نہیں بن سکیں۔ ان کو انگریزی میں خطاب کیا کہ اس لیے کوئی چھت کو بین الاقوامی مبصرین بھی وہاں موجود تھے، ایک امریکی ماہر۔ مصیبت تو یہ ہے کہ جب ہم انگریزی میں خطاب کرتے تو عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا نا، اردو میں بھی کچھ بات تو ان کے یہ سارے مسائل جو ہیں اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ دیکھیے، ہمارے پانی جو ہے قلت اپنی جگہ ہے، پانی کا استعمال ہم بہت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ پڑھیے، وہ یہ فرماتے ہیں اپنی تقریر میں کہ 4 گیلن جب پانی نکالا جاتا ہے اس کے بدلے 1 گیلن پیوریفائی کیا جاتا ہے، اور باقی 3 جو بچتا ہے پیوریفائی کرنے کے بعد زہر آلود پانی ہوتا ہے جو ہماری زمین برد کر دیا جاتا ہے، جس سے پھر بیماریاں اور جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہمارا جو پورا سسٹم، ہم جب نہاتے ہیں
تو شاور کھول کے اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہماری ٹوٹیاں کھلی ہوتی ہیں, وضو کرتے ہیں. آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں, بخاری شریف پڑھیں, آپ اس کو حدیث کو دیکھیں, کتنے پانی کے ساتھ وہ وضو کرتے تھے, کتنے پانی کے ساتھ وہ غسل کرتے تھے. یعنی 1 لیٹر 2 لیٹر پانی جو ہے اس کے ساتھ غسل ہو جاتا تھا. اور آپ کم سے کم 1 گلاس جو ہے اس میں پانی ڈالیں اور وضو ہو جائے گا اس سے. اور اس پانی بہانا ضروری نہیں ہے, پانی یہ جس طرح ہم بہاتے ہیں وضو کے لیے, تو ہمارا مقصود ہے نا جی, ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہم پانی کی قدر نہیں کر رہے, پانی کو ضائع کر رہے ہیں. پھر ہمارا جو آب پاشی کا طریقہ ہے, جو ایگریکلچر میں جس طریقے سے ہم پورے کھیت میں پانی پھیلاتے ہیں, اور سندھ میں خاص طور پر کھیت میں پانی کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور یہ پانی کا ضیاع ہے. اگر آپ اسرائیل کی طرح اور دوسرے ملکوں کی طرح آپ ڈرپنگ کی جو اور نئی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے وہ اختیار کر لیں, تو آپ کا پانی جو ہے 1/3 1/4 پانی جو ہے وہ استعمال ہوگا اور فصل بہتر ہو جائے گی. جیسے صاحب نے جو قانون سازی کا معاملہ ہے اس پر بڑی اہم گفتگو کی ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر وہ انگریزی میں نہیں, وہ اردو میں بھی ہے. مجھے درد کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ پچھلے صدیوں کا بوجھ اٹھائے چلے جا رہے ہیں ہم. آپ کو پتا کہ ہمارا جو قانون ہے کانٹریکٹ لا, جو کہ بہت امپورٹنٹ لا ہے, یہ سر 1872 کا قانون ہے. سر ہم قانون سازی نہیں کر سکتے, یہ ٹولز ہمیں پارلیمنٹ نے دینے. آج میرے محترم پارلیمنٹیرین یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں نے یہ بات ہمیشہ مانی ہے کہ آئین کے بعد اگر کوئی سپریم ادارہ اس ملک میں ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے, پالیسیز بنانے میں, لا فارمولیٹ کرنے میں. مگر سر ہمیں ان لاز کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا. سر شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چھوڑ دیں, اور پارلیمنٹ بیٹھ کے جو ہماری اصل ڈیوٹی ہے, آپ مجھے وہ ٹولز دے دیجئے آج کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. یہ جو میرے دوست, میرے بھائی, میرے ججز یہاں پہ جو نہیں اس وقت موجود, جو سول جج کے لیول پہ بھی اس وقت کام کر رہے, سر وہ آپ کو ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیلیوری جسٹس سسٹم پرووائڈ کریں. اور آپ مدینہ کی ریاست قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے اس آپ کے خواب کو اور تصور کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. نیک نیتی سے ہم چند سالوں میں انشاءاللہ اپنے خواب کی تعبیر پا لیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک سول جج کے پاس 60 مقدمات آتے ہیں, وہ کیسے ان کو انٹرٹین کریں اور ججز کو بھرتی کریں, قانون سازی کریں تاکہ پہلی بات تو یہ میرا تو خیال ہے کہ ججوں کی جو بھرتی کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. باقاعدہ ان کے امتحانات ہونے چاہیے, جیسے سول ججوں کے امتحان ہوتے ہیں اسی طریقے کو ایسا بھی صورت کریں کہ ہائی کورٹ کے جو جج حضرات ہیں ان کا بھی کوئی ریٹن ٹیسٹ ہو اور معلوم ہو کہ وہ اس کی کیا ان کی کمپیٹنس لیول کیا ہے. یہاں اب بڑی شکایتیں ہیں اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور پھر سول ججوں میں بھی جو وکیلوں سے آتے ہیں ہائی کورٹس میں ڈائریکٹ, ان کے بارے میں بھی احتیاط برتی نہیں جاتی. لیکن اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ ہم نے ہمارے لڑکپن میں جس طرح مقدموں کی پیروی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی. اب پہلے ایک سیشن کورٹ میں جب ایویڈنس فکس ہوتی تھی مرڈر کیس میں کبھی ملتوی نہیں ہوتا تھا کیس, اب وہ بھی ملتوی ہوتا ہے. تو وکیلوں کے دباؤ سے اور ججوں کی سستی سے یہ معاملات کئی الجھے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے جو فرمایا ہے بڑی حد تک وہ بات درست ہے, لیکن وہ عدالتیں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی, اور عدالتیں جو ہیں ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. چیف جسٹس پر لازم ہے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حضرات پر, سپریم کورٹ کے, وہ مانیٹر کریں, کمپیوٹرائز کریں. آج کل تو اس طرح دیکھیں نا, سارا نئے ٹولز آ گئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کس عدالت میں کس دن کیا کام ہوا. دنیا میں تو سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی وہ بھی استعمال کیا. سوال یہ ہے کہ پہلے تو جو لیو گرانٹ ہوتی تھی نا سپریم کورٹ میں بہت ریئر ہوتی تھی. ہائی کورٹ میں جو مقدمے آتے تھے وہ بھی بڑی سلیکٹیو ہوتے تھے. اب ہر مقدمہ وہ ہائی کورٹ میں آ رہا ہے, سپریم کورٹ میں آ رہا ہے, ہائی کورٹ میں آ رہا ہے, سپریم کورٹ میں. میں بریک سے پہلے چاروں جناب وزیر اعظم کا جو میں بریک سے پہلے میری بات ختم ہوگی تو وزیر اعظم جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں کا رویہ ہے اس سے ان کے بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے. ثالثی کی جو بات یہاں کی گئی تھی وہ ثالثی کے طریقہ کار کو اپنایا جائے, لیو ٹو اپیل گرانٹ کرتے وقت بڑی جانچ پڑتال کی جائے, اور وکیلوں کو
ये खुली छुट्टी ना दे दी जाए, वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते दलाइल देते रहें वहाँ, या छुट्टी पे चले जाएं, या छुट्टी पे चले जाएं। हाँ। और एक फेडरल कोर्ट में अमेरिका की है 15-20 मिनट मिलते हैं आपको दलाइल देने के लिए। जी हाँ, जो उसी में मामला समेटना होता है, तो इसलिए समेटना होता है या रिटर्न आर्गूमेंट फाइल कर दिए जाते हैं। तो अदालतें अपनी जिम्मेदारी जो है उससे बरी नहीं हो सकती, और अदालतें ने जो इंटरप्रिटेशन की है, अब 184 की जो इंटरप्रिटेशन हुई है 3 की, और जिस तरीके से कि लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो अपने बराह रास्त जहाँ राइट ऑफ अपील भी नहीं है उनको, वो कहाँ, वो हक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन से ले लिया। कह तो रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म ना, तो बाकी जो इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती ऐसी, बाकी चीजें जो मौजूद हैं कवायद और दवाबत, उनको को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक, एक ब्रेक अब ले लूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझे भी समेटना है इस मौजू को भी यहाँ पर, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का खिताब बाकी उससे बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ती हुई आबादी के ऊपर एक सिम्पोजियम सुप्रीम कोर्ट में हुआ, गौर किया गया कैसे इसका तदारुक किया जा सकता है। हमने बात की कि मौलाना तारिक जमील ने खिताब किया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खिताब किया, और फिर बारी जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। चीफ जस्टिस साहब, मैं सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूँ जिसको आपने आज यहाँ दावत दी। शुक्र है कि आपने यहाँ दावत दी, मैं कोर्ट नंबर 1 में नहीं पेश हो रहा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बेहतरीन दौर का आगाज शुरू हुआ है। पैनामा के अंदर जो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुई, जो अब नया पाकिस्तान की बात करते हैं, ये नया पाकिस्तान की बुनियाद आपने रख दी है। ये असल में आपने वो काम किए जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ है ये जो रूल ऑफ लॉ आपने इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर बड़े बड़े कब्जा ग्रुप जिनको हम हाथ डाल रहे हैं, हम भी और आप भी चीफ जस्टिस साहब हाथ डाल रहे हैं, ये कब्जा ग्रुप बने क्यों हैं? क्योंकि फैसला ही नहीं होता ज़मीन के केस का। 6 नई लेजिस्लेशन तैयार की है जो हम असेंबली में लेके जा रहे हैं, जिसमें अमेंडमेंट्स हैं सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी लेके जा रहे हैं, वो थोड़ी देर लगेगी। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारा अपनी लेजिस्लेशन के ज़रिए ये रिवैम्प करें सारा जो पुराना आउटडेटेड एक जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में बना हुआ है। चलें, अगर 100 दिन में 6 लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं तो बड़ी काबिल तारीफ बात है, अच्छी बात है। अगर इसमें अमल होता है, अदालतें इस पर तवज्जो करती हैं, कानून साजी होनी चाहिए। कानून साजी अपनी जगह ज़रूरी है और अदालतों का रवैया अपनी जगह ज़रूरी है। अच्छा, खान साहब ने आज ये भी बताया कि वो जो दीवार गवर्नर उसकी गिराने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो माजी के किस्से सुना रहे थे कि जब हम अंदरून शहर से ज़मान पाक या मार रोड नहर की तरफ आते थे तो अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता था, इतना अच्छा वेदर हो जाता था दरख्तों की वजह से, ग्रीनरी की वजह से। उन्होंने कहा वो दीवार इसलिए गिराना चाहता ताकि पता चले अंदर सब्ज़ा कितना है, कितनी ठंडी अच्छी हवा अंदर से आती है। तो फिर तो हर जगह की दीवारें गिरा देनी चाहिए। वैसे वो जो ईवान सदर है वो भी आवाम के लिए खोला जा रहा है, हफ्ते के रोज़ वो उसकी भी दीवारें गिराई जा रही हैं। नहीं, वैसे आवाम को आने की इजाज़त वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें भी गिरा दी जाएँ। अभी तो यहाँ तो आप देखिए, यहाँ को तो हाई कोर्ट आ गया ना, उसका स्टे आ गया ना। यहाँ नहीं, स्टे तो आ गया, लेकिन असल बात ये अब बाग़ जना की यहाँ तो दीवारें हैं। जो दहशत गर्दी जिस तरह शुरू हुई है उससे पंजाब यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा एरिया है, वहाँ दीवार बनानी पड़ी। तो आप अभी तो पाकिस्तान में अमनो अमान बिल्कुल बहाल नहीं हुआ उस तरीके से कि आप चैन की नींद सो जाएं। जब ये दीवारें नहीं होंगी तो उस वक्त सिक्योरिटी पे कितना खर्च होगा, कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं एक इस तरीके से ये शाहाना तरीके से सोचना और शाहाना तरीके से फिर उन पर अमल करना। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसकी तायद नहीं की जा सकती। ठीक, अब आते हैं उस मौजू की तरफ जिस मौजू पे ये सिम्पोजियम हुआ। आपने भी इज़हार ख्याल किया, मुकर्रीन ने भी वहाँ बात की, लेकिन शामी साहब सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनको अडॉप्ट किया जाए तो हम ये जो आबादी में बेहंगम इजाफा हो रहा है इस पर काबू पा सकते हैं। इसमें क्या मस्जिद, मदरसा, हुकूमत क्या किस सतह पर जाया जाए? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि जी 7 से 11 आप देखते हैं प्रोग्राम होते हैं मेरे खिलाफ या मेरे हक में बातें होती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म तो खुद बेनिफिशरी है उन प्रोग्रामों के। उन प्रोग्रामों को जितना वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तेमाल किया है एज अपोजिशन लीडर, या मिस यूज किया है या यूज किया है, जो भी है उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो हुकूमत तो वहाँ पर नहीं मार पाती थी वाक़त, तो इसलिए वो तो सिस्टम अपनी सारी जगह रहेगा। आपको परफॉर्मेंस अपनी दिखानी चाहिए ताकि तनकीद की गुंजाइश ही न रहे। चलें आगे चलते हैं सर, सानिया माल्डन का जिक्र करते हैं। नहीं, असल बात यह है, देखिए आपको
ایک تو لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے, تلقین کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیڈی ڈاکٹرز ہوں, ڈاکٹرز اویلیبل ہوں, خاندانی منصوبہ بندی کے کارکن ہوں, وہ اپنی ان کی خواتین ہوں جو کونسلنگ کر سکیں. بعض اوقات لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ کام اور کر نہیں پاتے, وہ شرم بھی آتی رہتی ہے, رہنمائی بھی دستیاب نہیں ہوتی, ایک جھجک کا معاملہ بھی ہے. بہت سے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے بعض یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں انڈیا میں بھی کئی علماء نے خاندانی منصوبہ بندی کی حمایت کی ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اس کی تائید کی تھی. اور بنگلہ دیش کے سارے علماء کر رہے ہیں. خاندانی منصوبہ بندی جو ہے یہ تو ایک مطلب ایک لازم بات ہے, اور اس کے لیے آپ کو صرف باتیں نہیں کرنی ہوگی, عملی کے طور پر کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ ثانیہ مالٹن کا ذکر کر لیتے ہیں. نئی جے آئی ٹی بنے گی یا نہیں بنے گی, اس پر 5 رکنی لارجر بینچ آج بیٹھا ہوا تھا, تو ابھی تو آپ بن گئی. ابھی تو کیسے بن گئی؟ انہوں نے کہا جی بنا دیں, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کو اعتراض نہیں ہے. پنجاب کو جائیں اس کو تشکیل دیں. نہیں, کیسے تشکیل دیں؟ ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا. یہ کس چیز کا کہ جے آئی ٹی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ دیکھیں, پنجاب حکومت نے کہا کہ ہمیں اعتراض کوئی نہیں. معزز چیف جسٹس کے اس پہ جو ریمارکس تھے وہ یہ دیکھیں, لیں جی معاملہ حل ہو گیا, آپ جائیں اور جے آئی ٹی تشکیل دیں. او بھائی, اچھا آج فیصلہ کر دیا انہوں نے؟ یہ کہا, انہوں نے کیس نمٹا دیا. فیصلہ نبٹ کیا کیس ہے؟ انہوں نے کہا جی بس تو پھر کیا ہے, جائیں جا کر جے آئی ٹی تشکیل دیں. نہیں, نبٹ کیا کام؟ گویا یہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہوگا. کیونکہ جب پہلے بھی بات ہوئی تھی تو ہمارے طاہر القادری صاحب, بڑا ان کا احترام ہے مجھے, ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت کے دباؤ, اس وقت تو بھی مسلح افواج کے لوگ بھی تھے اس کے اندر, حکومت پر دباؤ تھا. تو اگر اس وقت حکومت کا دباؤ تھا اس کے حق میں, تو آج اس کے مخالفت میں دباؤ ہوگا, پھر تو یہ معاملہ کسی طور طے نہیں ہوگا. تو فیصل کمال پاشا سے مزید ڈیٹیل لے لیتے ہیں, وہاں موجود ہے کمرہ عدالت میں. السلام علیکم فیصل. نہیں, مگر سوال یہ ہے, چلیے بھائی بات کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل. فیصل صاحب, جی یہ معاملہ آج نبٹ گیا ہے یا اس کی سماعت جاری ہے ابھی؟ جی, یہ آج معاملہ نمٹ گیا ہے, اور اس میں اصل میں جو جس بات پر بحث ہوئی, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ جے آئی ٹی بنانا جو ہے یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے, گورنمنٹ اس کو بناتی ہے. پہلے تو اس کیس کے جو بیک گراؤنڈ تھا اور جو کچھ اس میں تفصیلات تھیں اس پر بحث ہوتی رہی. پھر ایٹ دی لاسٹ چیف جسٹس صاحب نے احمد اویس جو ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, ان سے پوچھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے جے آئی ٹی بنانے پہ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر تو معاملہ حل ہو گیا, جائیں جا کر آپ جے آئی ٹی تشکیل دے دیں. اس میں آج بڑی دلچسپ ایک صورتحال تھی. طاہر القادری صاحب آئے تھے, بہت سارے لوگ تھے ان کے ساتھ, اور ایک طرح سے کورٹ روم کا دروازہ بھی بلاک ہو گیا تھا. طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ خود روسٹم پہ آئے, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ قادری صاحب ہمیں اس پہ لیگل پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے, تو کیا یہ معاملہ آپ اس کے اوپر بحث کریں گے؟ تو قادری صاحب نے کہا کہ نہیں, میں اس معاملے کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا, کچھ حقائق بتاؤں گا, اور اس کے بعد میرے ساتھ میرے وکلاء ہیں, مظہر اقبال سدھو صاحب ہیں, دوسرے وکلاء ہیں جو قانونی ان نقطۂ نظر کے اوپر بات کریں گے. اور انہوں نے بتایا کہ پہلے اس میں ایک جو پولیس کی طرف سے ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی, اس پہ ایک جے آئی ٹی بنی, اس نے اپنی رپورٹ دی. پھر پرائیویٹ کمپلینٹ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے ایک لانچ کی گئی جس پر جے آئی ٹی بنی. اچھا, اس میں جو ایک جو کنٹینشیس جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, جو ججز نے بھی ڈسکس کیا, کہ جو زخمی تھے, قادری صاحب نے کہا کہ یہ کیسی جے آئی ٹی تھی کہ جس میں جو زخمی تھے ان کے بیانات ہی ریکارڈ نہیں کیے گئے. اس پہ نواز شریف کے وکیل تھے اعظم نذیر تارڑ, انہوں نے کہا کہ جو زخمی تھے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے, ان کو بلایا گیا, لیکن وہ کبھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے. قادری صاحب نے کہا کہ وہ تو پولیس سے چھپتے پھرتے تھے اور وہ مختلف جگہوں پہ روپوش تھے کیونکہ پولیس کا انہیں خوف تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جے آئی ٹی ہمیں اس لیے بھی قبول نہیں تھی کہ اس وقت جس کے خلاف ہمارا کیس تھا پنجاب حکومت کے خلاف یا وفاقی حکومت, انہی کو بیانات کیسے ریکارڈ کرواتے ہیں, جے آئی ٹی بنا رہی تھی,
وہی جی آئی ٹی بنا رہی تھی اور ہم اس کو کیسے بیانات ریکارڈ کراتے اور کہہ رہے تھے کہ 4.5 سال ہو گئے ہیں ہمیں انصاف کی تلاش میں، ابھی تک انصاف نہیں ملا. اچھا یہاں پہ پھر بڑا ایک دلچسپ مکالمہ ہوا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 4.5 سال پہلے بھی تو آپ ہمارے پاس آ سکتے تھے، آپ نے اس وقت ایک دھرنا دے دیا، آپ نے اس سپریم کورٹ کو مفلوج کر دیا، پورے ملک کا سسٹم آپ نے مفلوج کر دیا، آپ نے گندی قمیضیں سپریم کورٹ کی دیوار پہ لٹکائیں. آپ اس وقت بھی ہمارے پاس آ سکتے تھے، آپ اس وقت کسی اور طاقتور کی طرف جا رہے تھے. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ ہی سب سے مضبوط ادارہ ہے جو آپ کو انصاف مہیا کر سکتی ہے. اچھا طاہر القادری صاحب جو تھے، مطلب جیسے کہ ایک عام تاثر بھی ہے، بڑے مسحور کن انداز میں اپنی بات کرتے ہیں اور بڑے کیپٹیویٹنگ انداز میں انہوں نے آج بھی کہا. تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس پہ ریمارکس دیے کہ آپ بڑی مسحور کن باتیں کرتے ہیں، لوگ گھنٹوں آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ وقت محدود ہے تو ہمیں کچھ لیگل پوائنٹس جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا پڑے گا. کس طریقے سے جب 2 جے آئی ٹیز بن چکی ہیں، ایک عدالتی کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، تو نئی جے آئی ٹی جو ہے وہ کیسے بنائی جا سکتی ہے. جو طاہر القادری صاحب کا ایمفیسس تھا اور ان کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ وہ ایک جو گورنمنٹ اکیوزڈ تھی مرڈرز کی، اس گورنمنٹ کی جو جی آئی ٹی تھی ہم اس کو نہیں مانتے اور اس لیے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ پیش نہیں ہوئے. جی نہیں، آپ یہ مجھے بتائیے کہ آج یہ درخواست نپٹا دی گئی، اب جب دوبارہ بنے گی جے آئی ٹی تو کوئی فریق جا کے پھر اس کو چیلنج کر سکتا ہے کورٹ میں؟ یہ دروازہ کھلا رہے گا؟ جی یہ ایکچولی یہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی نہیں بنائی، یہ پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم بنانے کو تیار ہیں اور سپریم کورٹ نے ان کی بات کو مان لیا کہ جب ایک درخواست گزار. اچھا اس میں جو اعظم نذیر ریٹائرڈ تھے نواز شریف کے، انہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ بھی کیا. تو چیف جی نقطہ تو وہیں رہ گیا نا. چیف جسٹس نے کیا کہا پھر جی جب انہوں نے ریزسٹ کیا؟ تو جی انہوں نے ریزسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مطلب اس پہ جی آئی ٹی نہیں بن سکتی دوبارہ سے، کیونکہ آلریڈی 2 جی آئی ٹیز بن چکی ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ سانچ کو آنچ نہیں ہوتی، آپ کلیئر ہو جائیں گے اس جی آئی ٹی سے. یہ بات جو ہے اس کو کنسیڈ کیا گیا کہ جو جی آئی ٹی بنانا ہے یہ سٹنگ گورنمنٹ کا اختیار ہے اور وہی اس کو بنائے گی، اور ابھی مطلب پنجاب حکومت جو ہے وہ جی آئی ٹی بنائے گی اور اس کے خلاف اگر کوئی جانا چاہے گا عدالت میں تو وہ جا سکے گا. ٹھیک. اچھا فیصل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم نے اعظم سواتی صاحب والا جو کیس ہے وہ اس کا حوال بھی آپ سے جانیں گے، لیکن شام سے ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیجیے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو شامی صاحب کیا سمجھیں پھر؟ نمٹ گئی؟ میں تو کچھ نہیں سمجھا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بنا لے اور اس کے خلاف پھر کہیں عدالت میں درخواستیں دائر ہو سکتی ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے معاملہ طے نہیں ہوا. اور یہ بھی دیکھیے جب ایک دفعہ آپ کہیں گے کہ ایک حکومت کی موجودگی میں ہمیں انصاف نہیں مل سکتا تھا اور جو فوج کے اور حساس اداروں کے نمائندے ہیں وہ بھی انصاف نہیں دے سکتے تھے، تو پھر جب اب بنائیں گے تو اب ایک مخالف حکومت ہے، تو پھر جو دوسرے لوگ ہوں گے اپنا مسلم لیگ نون کے، وہ کہیں گے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ ہمارے مخالف گورنمنٹ ہے. تو یہ بحث تو کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس پہ بڑی تفصیل سے غور کرنا پڑے گا. میرا یہ خیال ہے یہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ مزید کھل گیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا وہ آج گلو بٹ نظر آئے وہاں پر، ٹھیک، علامہ طاہر القادری سے بغل گیر ہونے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی. کچھ مناظر دکھا دیں. تو جو پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان انہوں نے جناب فوراً انہیں پکڑا اور پیچھے کھینچ لیے. دیکھیں نا وہ بغل گیر ہو رہے ہیں اور یہ ہاتھ آئے اور پیچھے انہیں کر دیا کہ دیکھیے جب کوئی معذرت خواہ ہوتا ہے یا جب کوئی کسی کو آ کے ملتا ہے تو پھر اس کا حق ہو جاتا ہے کہ اس کی معذرت قبول کر لی جائے. علامہ صاحب نے تو مل لیا، علامہ صاحب جو ہے انہوں نے تو مل لیا، یہ جو ان کے جو یعنی ان کے چاہنے والے انہوں نے پیچھے سے کھینچ، ان کا رویہ درست نہیں تھا. بالکل. اگر ایک آدمی اس طرح روکنا جو ہے کسی شخص کو، کوئی بھی ہو، یہ مناسب بات نہیں. اچھا آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس، اس کی بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی.
تو اب آئی جی تبادلہ کیس تو نہیں رہا، اب تو آگے اعظم سواتی صاحب کا کیس کا ٹائٹل ان کو کیسے رگڑا لگنا ہے؟ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکم بھینسوں کی وجہ سے عورتوں کو جیلوں میں بھیجتے ہیں، کیوں نہ اعظم سواتی کو ملک کے لیے ایک مثال بنا دیں۔ اعظم سواتی کے خلاف آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے، اور یہ بتا دیں اعظم سواتی صاحب کہ آپ یہ ٹرائل کس سے کرانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے جو تفصیل بیان کی تھی جے آئی ٹی نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب اعظم سواتی صاحب اپنے ہمسایوں پر ظلم کے مرتکب پائے گئے مبینہ طور پر۔ میرا خیال ہے کہ وہ گرفت میں آئے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے اور غریب لوگوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اوپر یہ پکڑ جو ہے مجھے پکڑ خدائی معلوم ہوتی ہے، اب ان کو اس کا فیس کرنا پڑے گا۔ اس کا فیصل کمال پاشا صاحب، یہ عدالتی معاونین سے بھی چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کہ ان کے خلاف کیا کرنا ہے، یعنی 62(1)(f) کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ٹرائل کہاں ہوگا، کس فورم پر ہوگا؟ جی اچھا، یہ اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب نے ایک جو بات کی تھی کہ یہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے لیے خود سے کوئی سزا تجویز نہیں کی، ان کو اپنے رویے کے اوپر شرمندگی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اس پر عدالتی معاونین جو ہیں، ایک سابق اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید صاحب اور فیصل صدیقی، ان دونوں کو معاون مقرر کیا ہے اس معاملے پر۔ اچھا، آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہیں امان اللہ کنرانی، انہوں نے بھی اس معاملے پر کچھ ایک انٹرونشن کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی کہ یہ اتنی بڑی جو ہے وہ جرم نہیں ہے کہ 62(1)(f) کے تحت اس پہ کارروائی کی جائے، آپ جو بھی کہیں گے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، یا کچھ جو بھی آپ کہیں گے۔ امان اللہ کنرانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ میرے کولیگ رہ چکے ہیں اعظم سواتی صاحب، تو وہ بھی لاء کے پروفیشن سے ہیں، تو اس بہاف پہ میں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈیم فنڈ کے لیے بھی ان کے پیسے نہیں چاہیے۔ اچھا، اعظم سواتی صاحب نے اپنا جواب جمع کرایا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب کے تھرو، جس میں اچھا انہوں نے کوئی اپالوجی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کانٹیسٹ کیا ہے جو جے آئی ٹی نے ان پہ ایلیگیشنز لیول کیے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مداخلت کر کے پرچہ درج کرایا، کس طرح انفلوئنس یوز کیا، انہوں نے ساری جو ہیں جو الزامات ہیں ان کو کانٹیسٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی الزامات مجھ پہ لگائے ہیں یہ ایک کورٹ آف لاء کے اندر ان کو پروو کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک فیئر ٹرائل سے جب گزریں گے تو تب ہی ان چیزوں کی جو صداقت ہے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، اس کے بغیر صداقت ایسا نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس صاحب نے جب سماعت شروع ہوئی تھی تو انہوں نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ 62(1)(f) لگے گا ان کے اوپر، اور 62(1)(f) کے تحت کارروائی ہوگی۔ اس پر علی ظفر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا ٹرائل جو ہے، جو ٹرائل کورٹ میں، وہاں پہ تو 62(1)(f) پہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا پھر یہاں پہ ہم ٹرائل کر لیں گے، اس کورٹ میں ان کا ٹرائل جو ہے وہ کر لیں گے۔ 2 معاونین انہوں نے عدالتی معاونین مقرر کیے ہیں، یہ بھی انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ یہ اپنے لیے خود سے کوئی سزا تجویز کر دیتے، غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ جی، الیکشن کمیشن کو بھی جا سکتا ہے یہ معاملہ؟ یہ اس الیکشن کمیشن میں بھجوانے کے معاملے پر آج کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر وہ معذرت کر لیتے غیر مشروط تو شاید ان کی جان جو تھی بچ جاتی۔ بہت شکریہ فیصل کمال۔ اچھا اب دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا نا کہ پی ٹی اے نے کیا کارروائی کی ان کے خلاف، پھر زلفی بخاری کا کیس بھی تھا، اس میں انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سے بڑے اہم، کسی کے افسوس پر فیصلے تبدیل نہیں کر سکتے، وہ تو اب اقربا پروری اور تقرریاں ہوں گی تو مداخلت کریں گے۔ وہ تو عمران خان صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے، جو گفتگو کی تھی، اب اس کو آپ نے پھر الگ اس کو اس وقت موضوع کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات تفصیل طلب بات ہے، بڑے جارج ایچ ڈبلیو بش ہے، نہیں اب اس کی بات نہیں کریں گے، کل کریں گے بات۔ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے اچھے آفیسر تھے، مجاہد اکبر صاحب، کمشنر انکم ٹیکس رہے، ان کے والد ایک بہت صوفی بزرگ تھے، جلال الدین اکبر بڑے اچھے شاعر تھے، اور یہ ایک بڑی ہی نفیس زندگی گزاری اور قناعت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ 84 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اسی کے ساتھ پھر ہمارے پروگرام وقت بھی ختم ہو گیا، باقی موضوع کل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔